बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर हाई कोर्ट में एक जायदाद के तनाज़े का केस आया। ये अपनी नौयत का अजीबो गरीब केस था, जिसमें एक तरफ एक नौजवान सूटड बूटड अमीर कबीर लड़का एक मशहूर महंगे वकील के साथ आया था, जबकि दूसरी तरफ एक मफलूजुल हाल बूढ़ा जिसकी उम्र लगभग 70 बरस थी, वो अपने एक सस्ते से वकील के साथ खड़ा था। जज साहब ने बूढ़े आदमी से पूछा कि बाबा जी आप क्या करते हैं। इसने बताया कि जज साहब मैं एक रिटायर्ड प्राइमरी स्कूल का टीचर हूँ और ये जो मेरे खिलाफ अपने एक मशहूर वकील के साथ आया है ये मेरा बेटा है। जज साहब ने जब ये सुना तो अपनी कुर्सी से उठे और इस बूढ़े उस्ताद साहब को अपनी निशस्त पर बिठाया, फिर खड़े होकर मुकदमे का आगाज किया। करोड़पति बेटे ने जब अपने बाप की इतनी इज्जत और एहतराम देखा तो इसे अपनी आंखों पर यकीन न आया। इसने अपने वकील के कान में कहा कि एक पुलिस ऑफिसर अपनी आप बीती सुनाता है कि मैं 1996 में लाहौर में SHO था। मेरे वालिद बीमार थे, मैंने इन्हें सर्वस अस्पताल लाहौर में दाखिल करवाया। ये सर्दियों की एक सख्त रात थी और उस रात मैं ड्यूटी पर था और वालिद साहब अस्पताल में अकेले थे। अचानक इनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई और वो उल्टियां करने लगे। मेरे खानदान का कोई शख्स इनके पास मौजूद नहीं था। 2 मरीजों का कमरा था और इनके साथ दूसरे बेड पर एक और मरीज दाखिल था। इस मरीज का अटेंडेंट मौजूद था। वो उठा, इसने डस्टबिन तौलिया लिया और मेरे वालिद की मदद करने लगा। वो सारी रात अब्बा जी की उल्टियां साफ करता रहा। इसने इन्हें कावा बनाकर पिलाया और इनका सर और बाजू भी दबाए। सुबह डॉक्टर आया तो इसने इसे मेरे वालिद की कैफियत बताई और अपने मरीज की मदद में लग गया। मैं 9 बजे वर्दी पहनकर तैयार होकर वालिद से मिलने अस्पताल गया। अब्बा जी की तबीयत उस वक्त काफ़ी बहाल हो चुकी थी। मुझे इन्होंने अटेंडेंट की तरफ इशारा करके बताया, सारी रात इस मौलवी ने मेरी बड़ी खिदमत की, बहुत अच्छा लड़का है जिसने सारी रात मेरा ख्याल रखा। और अगर सच बताऊं तो तूने भी इतना मेरा कभी ख्याल नहीं रखा जितना इस शख्स ने मेरा ख्याल रखा। मैंने अटेंडेंट की तरफ देखा, वो एक दरमियानी उम्र का बारिश दान पान सा इंसान था। मैंने मुस्कुराकर इनका शुक्रिया अदा किया, लेकिन फिर सोचा इसने सारी रात मेरे वालिद की खिदमत की है, मुझे भी इसका ख्याल करना चाहिए। मैंने जेब से 500 रुपए निकाले और फिर इसके पास चला गया। वो कुर्सी पर बैठा था। मैंने अपना एक हाथ इसके कंधे पर रखा, दूसरे हाथ से इसे 500 रुपए का नोट पकड़ाने लगा। वो कुर्सी पर खिसमसाया, लेकिन मैंने रौनत भरी आवाज में कहा, ले मौलवी रख ले, ये रकम तेरे काम आएगी। वो नरम आवाज में बोला, नहीं भाई, मुझे किसी मुआवजे की जरूरत नहीं। मैंने आपके वालिद की खिदमत अल्लाह की रजा के लिए ही की थी। मेरा वालिद भी आपके वालिद के साथ ही इधर एडमिट था, मुश्किल में था। मैंने इसकी मदद की और इसका ख्याल रखा। मुझे किसी मुआवजे की जरूरत नहीं। मैंने नोट जबरदस्ती इसकी जेब में डाल दिए। इसने वापस निकाले और फिर दोबारा मेरे हाथ पर पकड़ाना शुरू कर दिए, जबकि मैं इसे कंधे से दबाए जा रहा था और इसरार कर रहा था। मैं इसे बार बार कह रहा था, मौलवी छड़, जिद ना कर, रख ले, पैसे तेरे काम आएंगे। ये कह रहा था, मगर वो बार बार कह रहा था कि मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने रात को देखा आपके वालिद अकेले हैं, तकलीफ में थे। मैं फारिग था, लिहाजा अल्लाह की रजा के लिए इनकी खिदमत करता रहा। आप लोग बस मेरे लिए दुआ करें, यही मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन मैं बाज ना आया। मैंने फैसला कर लिया था कि हर सूरत इसे पैसे देकर ही रहूंगा। पुलिस ऑफिसर रुके, अपनी गीली आंखें और भारी गला साफ किया, फिर बोले, इंसान जब ताकत में होता है तो ये मामूली बातों पर जिद बांध लेता है। हर सूरत में अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा था। मैंने भी पैसे देने की जिद कर ली थी, मगर मौलवी मुझसे भी ज्यादा जिद्दी था। वो नहीं मान रहा था और मुआवजा नहीं ले रहा था। मैं इसकी जेब में पैसे डालता था और वो निकाल कर दोबारा मेरे हाथ में पैसे पकड़ा देता था। फिर मैंने इससे पूछा कि मौलवी यार तुम क्या करते हो। इसने जवाब दिया, बस ऐसे ही लोगों की खिदमत करता हूँ। वो मुझे अपना काम नहीं बताना चाहता था। मैंने अब इसका जरिया रोजगार जानने की जिद बना ली। मैं इससे बार बार इसका पेशा पूछने लगा। इसने थोड़ी देर टालने के बाद बताया, मैं कचहरी में काम करता हूँ। मुझे महसूस हुआ कि यह किसी अदालत का अर्दली या किसी वकील का चपड़ासी होगा। मैंने एक बार फिर 500 इसकी मुट्ठी में पकड़ाने की कोशिश की, लेकिन इसने ना लिए। फिर रौनत से पूछा, मौलवी तुम कचहरी में क्या करते हो। इसने थोड़ी देर मेरी तरफ देखा, फिर मेरे वालिद की तरफ देखा, लंबी सांस ली और फिर आहिस्ता आवाज में बोला, मुझे अल्लाह ने इंसाफ की जिम्मेदारी सौंपी है। मैं लाहौर हाई कोर्ट का जज हूँ। मुझे इसकी इस बात का यकीन न आया। मैंने पूछा, क्या कहा, तुम जज हो। इसने आहिस्ता आवाज में कहा, जी हाँ, मेरा नाम जस्टिस सईद अकरम है और मैं लाहौर हाई कोर्ट का जज हूँ। ये सुनकर मेरे हाथ से 500 रुपए गिर गए और मेरा वो हाथ जो इसके कंधे पर था वो वैसे जैसे मुंजमद हो चुका हो। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था
اور آواز حلق میں فریز ہو گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کروں تو کروں کیا۔ جسٹس صاحب نے بڑے پیار سے میرا ہاتھ اپنے کندھے سے اتارا، کھڑے ہوئے جھک کر فرش سے 500 روپے کا نوٹ اٹھایا، میری جیب میں ڈالا، پھر بڑے ہی پیار سے اپنے مریض کی طرف اشارہ کر کے بتایا، یہ میرے والد صاحب ہیں اور میں ساری رات ان کی خدمت کرتا رہا، ان کا پخانہ تک میں نے صاف کیا۔ میرے والد نے بچپن میں مجھے بہت سپورٹ کیا تھا۔ آج میں جو کچھ ہوں اپنے والد کی وجہ سے ہی ہوں۔ یہ خود محنت مزدوری کرتے تھے اور مجھے اچھے سکول میں پڑھایا، ایک ایسا سکول جس کی فیس اپنی محنت مزدوری کے پیسوں سے اس نے ادا کی اپنے بیٹے کے لیے۔ اس وقت میں چھوٹا اس بات کو نہیں سمجھتا تھا کہ میرا والد میرے لیے کتنی مصیبتیں برداشت کرتا ہے، لیکن جیسے جیسے میں بڑا ہوا مجھے اس بات کا شعور آیا کہ والد محترم میرے لیے ایک فرشتہ ہیں۔ میں نے رات دیکھا آپ کے والد اکیلے ہیں، ان کی طبیعت زیادہ خراب ہے، لہٰذا میں انہیں اپنا والد سمجھ کر ان کی خدمت کرتا رہا۔ اس میں شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر میں شرم سے زمین میں گڑ گیا، کیونکہ میں SHO تھا اور میرے پاس والد کے لیے وقت نہیں تھا۔ میں نے انہیں اکیلا اسپتال میں چھوڑ دیا تھا، جبکہ ہائی کورٹ کا جج پوری رات اپنے والد کے ساتھ رہا اور میرے والد کی بھی اس نے خدمت کی اور ان کی الٹیاں بھی صاف کی۔ میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ میں ان کے قدموں میں جھک گیا، مگر اس عظیم شخص نے مجھے اپنے قدموں سے اٹھایا اور سینے سے لگایا۔ وہ پولیس آفیسر اس کے بعد رونے لگا۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا آپ اس کے بعد جسٹس صاحب سے دوبارہ بھی کبھی ملے تھے؟ وہ روتی ہوئی آواز میں بولے، بے شمار مرتبہ۔ میں اس کا مرید بن چکا تھا۔ میں نے زندگی میں ان سے اچھا، دیندار، ایماندار، نہ ڈر شخص نہیں دیکھا تھا۔ اس کا پورا نام جسٹس ڈاکٹر سعید اکرم تھا۔ انہوں نے 2 PhD کر رکھی تھی، ایک پاکستان سے اور دوسری جامعۃ الزہرا مصر سے۔ دوسری PhD کے لیے انہوں نے باقاعدہ عربی زبان سیکھی تھی۔ اس کے علاوہ ملکی اور بین الاقوامی قوانین پر 24 کتابیں لکھی تھیں۔ وہ ان تمام کاموں کے ساتھ ساتھ تیزی کے ساتھ مقدمات نمٹانے میں کافی مشہور تھے۔ چیف جسٹس جس مقدمے کا فوری فیصلہ چاہتے تھے، وہ مقدمہ جسٹس سعید اکرم کی عدالت میں لگ جاتا۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ پولیس افسر کا کہنا تھا کہ جسٹس صاحب غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ LLB کے بعد مجسٹریٹ بھرتی ہوئے بہت زیادہ محنت کرتے تھے۔ مجسٹریٹی کے دور میں اس کے پاس کام کم ہوتا تھا، لہٰذا انہوں نے عدالتی صفحات پر ایک بیک سائڈ پر کلمہ لکھنا شروع کیا۔ یہ سارا دن کلمہ طیبہ لکھتے رہتے تھے۔ شاید اس کی یہ پریکٹس کا صلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی انرجی اور ٹائمنگ میں برکت ڈالی۔ انہوں نے دوران ملازمت ایک PhD کی، پھر عربی سیکھی، جامعۃ الزہرا میں داخلہ بھی لیا اور عدالتی ٹائم کے بعد عربی زبان میں تھیسس لکھ کر مصر سے بھی PhD کی ڈگری حاصل کر لی۔ وہ ہر نیا قانون پڑھتے اور فوری اس پر کتاب لکھتے تھے۔ وہ کتاب بھی خود ٹائپ کرتے اور اس سارے کام کے دوران عدالتی کارروائی بھی کبھی متاثر نہیں ہوتی تھی۔ وہ دڑا دھڑ مقدمات نپٹا لیتے تھے۔ اللہ نے اسے یہ صلاحیت دی تھی۔ انہوں نے پوری زندگی اپنے والد کی خدمت کی۔ ان کا بول و براز تک خود صاف کرتے تھے۔ والد زیادہ بیمار ہوئے تو ان کے بیڈ پر کے قریب گھنٹی کا بٹن لگا دیا تھا اور گھنٹی اپنے کمرے میں رکھ لی تھی۔ والد ضرورت پڑنے پر پاؤں سے گھنٹی دبا دیتے اور وہ بھاگ کر اپنے والد کے پاس پہنچ جاتے تھے۔ اپنی بیگم کو بھی والد کا کوئی کام نہیں کرنے دیتے تھے۔ میں نے ان سے جسٹس صاحب کی زندگی کے مزید واقعات سننے کی درخواست کی تھی۔ پولیس افسر ہنس کر بولے، ایک بار ان کی عدالت میں جائیداد کے تنازع کا کیس آیا تھا۔ ایک طرف سوٹڈ بوٹڈ امیر لوگ تھے اور ایک نوجوان تھا جس کے ساتھ مہنگا وکیل تھا، جبکہ دوسری طرف ایک مفلوج الحال بوڑھا تھا جس کا وکیل مسکین اور سستا سا تھا۔ جسٹس صاحب چند سیکنڈز میں سارا معاملہ سمجھ چکے تھے، لہٰذا انہوں نے بوڑھے سے پوچھا، بابا جی آپ کیا کرتے ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا کہ میں پرائمری اسکول کا ریٹائرڈ ٹیچر ہوں۔ یہ سن کر جسٹس صاحب اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہا، ماشاءاللہ، ہماری عدالت میں آج ایک استاد ہیں، لہٰذا یہ استاد کرسی پر بیٹھیں گے اور عدالت سارا دن ان کے احترام میں کھڑی ہو کر کام کرے گی۔ اور اس کے بعد یہی ہوا۔ وہ بوڑھا استاد کرسی پر بیٹھا رہا اور جسٹس صاحب اپنے عملے وکلا کے ساتھ کھڑے ہو کر کام کرتے رہے۔ جسٹس صاحب نے سارے مقدمے نمٹانے کے بعد آخر میں بوڑھے استاد کا کیس بھی سنا۔ استاد صاحب نے سب سے پہلے جسٹس صاحب کا شکریہ ادا کیا، پھر بتایا کہ یہ جو سامنے کھڑا ہے یہ میرا بیٹا ہے، ایک مشہور اور مہنگے وکیل کے ساتھ آیا ہے باپ کو ہرانے کے لیے۔ یہ سن کر جج صاحب حیران ہوئے اور ماسٹر صاحب سے پوچھا کہ آپ کا بیٹا پڑھا لکھا سمجھدار لگتا ہے، تو آپ کا یہ سگا بیٹا ہے؟ ماسٹر محمد صدیق نے جج صاحب کو بتایا کہ ہاں یہ میرا سگا بیٹا ہے، پرائمری تک یہ میرے اسکول میں ہی پڑھتا رہا، مگر میں نے کبھی اپنے بیٹے اور باقی لوگوں کے بیٹوں میں کوئی فرق نہ کیا۔ میں اکثر گاؤں میں یہی کہتا تھا کہ میرے 200 بچے ہیں، اس میں پڑھنے والا ہر بچہ میرا بیٹا ہی ہے۔
میں نے کبھی کسی میں کوئی فرق نہ کیا، سب کی بہتری چاہتا تھا۔ ایک ایسے گاؤں سے تعلق رکھتا تھا جس میں کسی قسم کی سہولت موجود نہیں تھی، نہ ہی اسپتال تھا، حتیٰ کہ باقی تمام علاقوں میں بجلی آ چکی تھی، لیکن ہمارے گاؤں میں تو بجلی کی سہولت بھی موجود نہیں تھی۔ لیکن میں نے اپنے اسکول کے بچوں کی طرف جب بھی دیکھا تو امید کی کرن میرے دل میں جاگ جاتی تھی کہ انہی میں سے کوئی ایسا بڑا آدمی بنے گا اور گاؤں والوں کی خوب خدمت کرے گا، انہی میں سے کوئی ڈاکٹر بنے گا تو کوئی انجینئر، کوئی پولیس آفیسر بنے گا تو کوئی CSS پاس کر کے افسر بن جائے گا اور اس گاؤں کی خدمت کرے گا۔ عبداللہ میرا اکلوتا بیٹا تھا جو آج میرے خلاف کھڑا ہے۔ بڑے پیار سے میں نے اسے پالا، حالانکہ اس کی ماں اس پر سختی کرتی، وہ یہی کہتی کہ زیادہ لاڈ پیار سے بچے بگڑ جاتے ہیں، لیکن مجھے اپنے بیٹے پر بھروسہ تھا، مجھے اس پر سختی کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ میرا بیٹا ہے، میرا خون ہے، جس طرح میں اپنی زندگی میں خدمت خلق میں مصروف ہوتا ہوں یہ بھی خدمت کرے گا۔ میٹرک کے بعد اسے شہر کے کالج میں ایڈمیشن دلوایا۔ ادھر ہاسٹل میں ہی عبداللہ کی رہائش کا بندوبست کیا، کیونکہ گاؤں سے شہر کافی دور تھا اور روزانہ آنا اتنا آسان نہیں تھا، پڑھائی کا بھی نقصان ہوتا۔ میں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا خوب محنت کرنا، کبھی محنت سے پیچھے نہیں ہٹنا، کیونکہ تمہاری منزل ابھی کافی دور ہے۔ میری خواہش تھی اور مجھ سے زیادہ اس کی ماں کی یہ خواہش تھی کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر بنے، اور جس طرح یہ نمبر لے رہا تھا اس بات کی ہمیں امید بھی تھی۔ ہمارے ساتھ والے گاؤں کا ایک لڑکا عاصم تھا جو کہ عبداللہ کے ہاسٹل میں ہی رہتا تھا۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا، مجھ سے کہنے لگا ماسٹر صاحب میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں اس وقت گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ ہی موجود تھا جب عاصم میرے پاس آیا تھا۔ میں نے عاصم سے کہا بولو کیا بات ہے، جس پر وہ مجھ سے کہنے لگا ماسٹر صاحب میں اکیلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے بیوی کو دوسرے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے عاصم سے کہا کہ کھل کے بات کرو، کیا بات ہے کہ تم میری بیوی کے سامنے بھی نہیں کہہ سکتے؟ جس پر عاصم مجھ سے کہنے لگا ماسٹر صاحب معذرت کے ساتھ مجھے نہیں معلوم کہ یہ بات سننے کے بعد آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا، لیکن آپ کو یہ بات بتانا بھی تو بہت ضروری ہے۔ آپ کا بیٹا عبداللہ غلط لڑکوں کی محفل میں اٹھتا بیٹھتا ہے، ایسے طالب علم جو ہاسٹل کے سب سے آوارہ ترین لڑکے ہیں۔ رات کے وقت ہمیشہ وہ ہاسٹل سے باہر رہتے ہیں، آدھی رات کو واپس آتے ہیں۔ مینیجر بھی خوف کے مارے ان کو کچھ نہیں کہتا، کیونکہ اسے اس بات کا بھی خوف ہے کہ یہ لڑکے مجھے بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، لہٰذا وہ ان پر سختی نہیں کرتا۔ میں نے جب عاصم کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو اس سے کہا کہ شرم کرو، کیسی باتیں کر رہے ہو، میرے بیٹے کی شکایت میرے سامنے کر رہے ہو، بتاؤ کس نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے تاکہ میں اپنے بیٹے عبداللہ کی وجہ سے پریشان ہو جاؤں اور گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دوں۔ عاصم نے جب یہ سنا تو کہنے لگا ماسٹر صاحب آپ میری بات کا یقین کریں، مجھے کسی نے نہیں بھیجا، میں خود اپنی مرضی سے آپ کے پاس آیا ہوں، میں تو اسی کی ہاسٹل میں رہتا ہوں، سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو آپ کو بتانا مناسب سمجھا کہ آپ اس کے والد ہیں، آپ میرے بھی استاد رہ چکے ہیں، میں تو آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ عبداللہ سے کہیں کہ وہ غلط لڑکوں کی محفل میں نہ جائے اور اپنی پڑھائی پر ہی توجہ دے۔ مگر میں نے عاصم کی کسی بات کا یقین نہ کیا۔ عاصم وہاں سے چلا گیا تو میری بیوی واپس آئی، مجھ سے کہنے لگی کہ عاصم کیا کہہ رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو بتایا کہ وہ عبداللہ کی شکایت کر رہا تھا کہ وہ غلط دوستوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، پتہ نہیں چھوٹی سی عمر میں یہ لڑکے اتنے حاسد کیوں ہو جاتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ عبداللہ کے حسد میں سب کچھ کہہ رہا ہے، کیونکہ میرا بیٹا ایسا نہیں، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، میں اس کا باپ ہوں، بچپن سے لے کر آج تک میں اسے واقف ہوں۔ بیگم نے مجھ سے کہا کہ آپ ایسے ہی اس لڑکے پر الزام مت لگائیں، ہاسٹل جا کر اس بات کا پتہ کریں، ہو سکتا ہے عاصم ٹھیک کہہ رہا ہو، عبداللہ بھی بچہ ہے، اس عمر میں بچوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، وہ اپنا برا بھلا کچھ نہیں سمجھتے۔ بیوی کے کہنے پر میں ہاسٹل گیا، عبداللہ کے بارے میں وہاں کے طالب علموں اور مینیجر صاحب سے رائے لی۔ انہوں نے اس بات کی تردید کی اور کہا کہ عبداللہ کے بارے میں آپ کو جو بھی بتایا گیا ہے بالکل غلط ہے، عبداللہ ایسا بالکل نہیں ہے، وہ اپنی تعلیم پر پوری توجہ دے رہا ہے، کسی قسم کے برے لڑکوں کی صحبت میں وہ نہیں جاتا۔ میں وہاں سے واپس آیا، عاصم کے گھر گیا۔ عاصم اس وقت اپنے گھر میں ہی موجود تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو عاصم دروازے پر آیا اور کہنے لگا ماسٹر صاحب آپ آئیں، اندر تشریف لے آئیں، لیکن میں نے ادھر دروازے پر ہی اس کے منہ پر ایک تماچا مارا اور کہا کہ کیا تم مجھے بے وقوف سمجھتے ہو؟ میں تمہارا استاد ہوں اور تم میرا استاد بننے کی کوشش کر رہا تھا، مجھے اپنے بیٹے کے خلاف بھڑکا رہا تھا، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ تھپڑ کی آواز سن کر عاصم کے والدین بھی دروازے پر آئے تو میں نے عاصم کے باپ سے یہی کہا کہ اپنے بیٹے کو سمجھاؤ، خود یہ پڑھتا نہیں اور میرے بیٹے پر جھوٹے الزام لگاتا ہے۔ میں نے خود ہاسٹل سے ساری ڈیٹیل لی ہے، وہاں سے یہی معلوم ہوا ہے کہ میرا بیٹا کسی منفی سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہے۔ عاصم کا ایک ہاتھ گال پر تھا اور پھر کہنے لگا ماسٹر صاحب ہاسٹل کا مینیجر جھوٹ بول رہا ہے،
اس کو جھوٹ بولنے کے پیسے دیے جاتے ہیں۔ اس پر عاصم کے والد نے بھی اسے خوب ملامت کیا اور مارا اور یہی کہا کہ دوسروں کے معاملات میں تمہیں ٹانگ اڑانے کی کیا ضرورت ہے، اپنے کام سے کام رکھو اور صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ پھر عاصم کے والد نے مجھ سے معذرت کی کہ ماسٹر صاحب، میرا بچہ نادان ہے، اسے معاف کر دیجیے۔ عبداللہ پر جو اس نے جھوٹے الزام لگائے ہیں، میں یہ جاننے کی کوشش کروں گا اور آخر اس نے یہ جھوٹ کیوں بولا، لیکن میں اپنے بیٹے کی وجہ سے آپ سے ابھی معافی مانگتا ہوں۔ میں وہاں سے گھر واپس آیا، FSC میں عبداللہ اچھے نمبر نہ لے پایا، جس کی وجہ سے میڈیکل میں اس کا ایڈمیشن شک میں پڑ گیا۔ 1 سال دوبارہ ریپیٹ کیا، پھر بھی میڈیکل ٹیسٹ میں کامیابی حاصل نہ کر سکا۔ عبداللہ کا ڈاکٹر بننے کا خواب ادھورا ہی رہ گیا، مگر اس نے اپنی پڑھائی جاری رکھی۔ BSc کے بعد اس نے MSc میتھمیٹکس میں ایڈمیشن لیا۔ MSc کرنے کے بعد عبداللہ نے ایک دن ہمیں فون کیا کہ اس کی جاب ہو گئی ہے۔ میں بہت خوش ہوا اور تنخواہ بھی بہت اچھی تھی۔ میں اس لحاظ سے خوش تھا کہ ڈگری مکمل ہونے کے فوراً بعد اس کی جاب ہو چکی تھی، اور جب ہمارا بیٹا ہم سے ملنے آیا تو محلے میں اس کا خوب استقبال کیا گیا۔ محلے کے تمام لوگ بہت خوش تھے، جبکہ مجھے عاصم کے بارے میں پتہ چلا کہ اسے ابھی تک جاب نہیں ملی، ٹیوشن پڑھا کر گزارا کرتا ہے، مکان کا کرایہ ادا کرتا ہے۔ میں نے عبداللہ سے یہی کہا کہ بیٹا، عاصم پتہ نہیں کیوں تم سے جلتا تھا، تمہارے بارے میں مجھے اکسانے کی اس نے بہت کوشش کی۔ اللہ نے تمہیں سرخرو کیا، اچھی جاب بھی مل گئی، جبکہ وہ ابھی تک بے روزگار ہے۔ عبداللہ مجھ سے کہنے لگا کہ بابا، ایسے لوگوں کی باتوں پر دھیان دینے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کی عادت ہے ہر وقت کسی نہ کسی کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی۔ میں نے شروع سے ہی محنت کی اور مجھے اپنی محنت کا اجر ملا ہے، بس مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میں ڈاکٹر نہ بن سکا، جو کہ آپ کا اور امی کا خواب تھا۔ میں نے عبداللہ سے یہی کہا کہ بیٹا، یہ نصیب کی بات ہے، خیر تم ان سب باتوں کو چھوڑو، میں ابھی حلوائی کی دکان سے تازہ مٹھائی لے کر آتا ہوں تاکہ محلے کے بچوں میں یہ مٹھائی تقسیم کروں۔ اس کے بعد میں مٹھائی کا ڈبہ لے کر عاصم کے باپ کے گھر بھی گیا تھا، اپنے بیٹے کی کامیابی کی اسے خوشخبری دی اور اس کے باپ سے یہی کہا کہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرنا کہ دوسروں کے خلاف بات کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ اپنی کارکردگی کو بہتر بنائے۔ عبداللہ 2 ماہ بعد واپس گاؤں آیا تو وہ ایک گاڑی پر آیا تھا۔ یہ ایک بڑی اور مہنگی گاڑی تھی۔ میں نے عبداللہ سے پوچھا کہ بیٹا، یہ کس کی گاڑی ہے؟ عبداللہ نے مجھے بتایا کہ ابا، میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، اس لیے آپ کو پہلے نہیں بتایا، یہ گاڑی میری ہے۔ یہ سن کر میں حیران ہوا، کیونکہ عبداللہ نے تو بتایا تھا کہ اس کی 80,000 تنخواہ ہے، اتنی جلدی کیسے گاڑی وہ لے سکتا تھا؟ پھر اس نے مجھے بتایا کہ انسٹالمنٹ پہ یہ گاڑی لی ہے اور تنخواہ صحیح ادائیگی ممکن ہوگی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پھر وہ مجھے اور اپنی ماں کو گاڑی میں بٹھا کر سیر کرانے لے گیا۔ ہمیں بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا، خاص کر عبداللہ کی ماں تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کی ترقی پر بہت خوش تھی اور اس بات پر بھی خوش تھی کہ اس کا بیٹا صحیح ٹریک پر ہے۔ لیکن یہ خوشی ہمارے لیے بہت ہی عارضی ثابت ہوئی جب ایک بار گاؤں میں پولیس آئی۔ سارا محلہ اکٹھا ہو چکا تھا۔ پولیس مجھ سے تفتیش کر رہی تھی کہ عبداللہ کہاں ہے، اپنے بیٹے کو کہاں چھپایا ہے۔ یہ سن کر میں حیران ہوا۔ میں ان سے کہہ رہا تھا کہ وہ تو لاہور میں جاب کر رہا ہے اور وہیں رہتا ہے، پر تھانے دار زور زور سے ہنسنے لگا، پھر مسکرا کر کہا، ماسٹر جی، آپ بھی کتنے بھولے ہیں، آپ کا بیٹا کوئی جاب واب نہیں کرتا، بلکہ وہ منشیات کا دھندا کرتا ہے، بہت بڑے گینگ کا حصہ ہے اور آج کل کہیں چھپا ہوا ہے۔ عبداللہ کو پکڑنے کے لیے 10 لاکھ روپے انعام کا بھی اعلان کیا گیا تھا۔ میں نے یہ سنا تو زمین پر بیٹھ گیا، میری حالت بگڑنے لگی۔ پولیس والوں کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ ماسٹر صاحب تو خود اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں جانتے، اس لیے انہوں نے مجھے زیادہ تنگ نہ کیا۔ وہ یہی سوچ رہے تھے کہ اس نے تو اپنے باپ کو ہی دھوکہ دیا، لہٰذا وہ یہاں سے چلے گئے، لیکن وہ عبداللہ کو تلاش کرتے رہے۔ عبداللہ نے اپنا نیٹ ورک پہلے سے بھی زیادہ وسیع کیا تھا۔ کچھ عرصے کے لیے امریکہ چلا گیا، وہاں بھی اس کے ڈیلر تھے جنہوں نے عبداللہ کو پناہ دی۔ امریکہ جا کر اس نے اچھا خاصا پیسہ کمایا، پھر واپس وطن آیا۔ وہ پولیس اور ادارے جو اسے تلاش کر رہے تھے اس کے نام سے خوف کھاتے ہیں، کیونکہ عبداللہ کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، ایسے لوگ جو بظاہر معزز معاشرے میں سمجھے جاتے ہیں، سیاست سے بھی وابستہ ہیں، مگر در حقیقت وہ مجرم ہوتے ہیں۔ وہ مجھ سے بھی ملنے آیا تھا، اس کے گارڈ بھی عبداللہ کے ساتھ ہی تھی۔ میں نے عبداللہ کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا کہ خبیث انسان، تو نے بہت غلط کیا۔ عاصم جھوٹ نہیں بول رہا تھا، در حقیقت وہ سچ بول رہا تھا۔ تو شروع سے ہی بگڑ چکا تھا اور آہستہ آہستہ گناہوں کی دلدل میں دھستا چلا گیا۔ وہ الٹا مجھ سے بحث کرنے لگا کہ ابا جان، آج کل سب پیسوں کے سامنے ہی جھکتے ہیں، دیکھیں پیسے کی پاور۔ جو پولیس والے مجھے تلاش کر رہے تھے، مجھے گرفتار کرنے کے لیے، وہ میرے سامنے سلیوٹ کرتے ہیں، ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے ہیں۔ میں نے عبداللہ سے کہا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں تم پر اور تمہارے اس پیسے پر،
جس پر عبداللہ میرے ہی خلاف ہو گیا اور یہی کہنے لگا کہ آپ کے پاس ہے ہی کیا جو آپ مجھے اپنی جائیداد سے آگ کریں گے اور اخبار میں لا تعلقی کا اعلان کروائیں گے۔ میں خود آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ میرے پاس پیسہ ہے، پاور ہے، اور اسی پیسے سے میں آپ کو بے گھر کر دوں گا اور جس گھر میں آپ رہتے ہیں یہ بھی اپنے نام کروا لوں گا۔ پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کی ایمانداری آپ کے کام آئی یا پھر میری دولت میرا سہارا بنی۔ یہ میرا بیٹا مجھے ہی عدالت کے کٹہرے میں لے آیا ہے، یہ مجھے بے گھر کرنا چاہتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جج صاحب یہ خود بہت بڑا مجرم ہے۔ میں نے رزق حلال کما کر اسے کھلایا تھا، اس کی اچھی پرورش کی تھی، لیکن میری سب سے بڑی غلطی یہی تھی کہ میں نے اس پر اعتبار کیا، شروع سے ہی اس پر نظر رکھتا یا شہر میں اس کے ساتھ رہتا تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اپنے اس بیٹے کی وجہ سے میں عاصم کے پاس بھی گیا تھا، اس سے معافی مانگی کہ تو جھوٹ نہیں بول رہا تھا، یہ ہاسٹل سے ہی بگڑ چکا تھا اور اس کی تباہی کی ابتدا اسی ہاسٹل سے شروع ہوئی تھی۔ جج صاحب ایک استاد ہونے کے ناطے میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ انسان کو اس کی بری صحبت سب سے بڑا نقصان دیتی ہے۔ جب ایک لڑکا بری صحبت کا عادی ہو جاتا ہے تب اسے اس بات کا شعور نہیں رہتا کہ کیا غلط ہے اور کیا درست۔ جج صاحب نے عبداللہ کی طرف دیکھا اور اس نے کہا، تمہارے نزدیک دولت آپ کی عزت اور وقار میں اضافہ کر سکتی ہے کیا؟ جس پر عبداللہ نے کہا، جی جج صاحب، میرا اس بات پر یقین ہے کہ انسان دولت کے آگے جھک جاتا ہے۔ میری بڑی گاڑی، میرے کاروبار اور میرے بنگلے کی وجہ لوگ میری بہت عزت کرتے ہیں۔ جج صاحب نے عبداللہ سے کہا، تم غلط ہو، تیری سوچ ہی غلط ہے، تیری کوئی عزت نہیں کرتا۔ جو لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں وہ صرف دکھاوا ہے، وہ اپنے مفادات کی خاطر تمہارے سامنے جھکتے ہیں، جبکہ حقیقی عزت تو یہی ہے جو تیرے باپ نے کمائی ہے۔ دیکھو آج ہائی کورٹ کے جج نے اپنی نشست خالی کی، خود کھڑا ہو گیا اور تمہارے باپ کو اپنی کرسی پر بٹھایا۔ عدالت میں موجود تمام لوگوں کو حکم دیا کہ استاد کے احترام میں ایک بار کھڑے ہو جائیں، یہ ہے وہ حقیقی عزت جس کے لیے تو نے غلط راستہ چنا۔ ماسٹر صاحب کوئی دولت مند شخصیت نہیں تھے، یہ ان کا کردار ہی تھا جس نے اسے بلند کیا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ چراغ تلے ہمیشہ اندھیرا ہی رہتا ہے، وہی حال تمہارا ہے۔ یہ تو میرے بھی استاد ہیں۔ ماسٹر صاحب کے طالب علم مختلف شعبوں میں کامیابی حاصل کر چکے ہیں، مگر افسوس کہ اس کا سگا بیٹا اپنے باپ سے مستفید نہ ہو سکا اور مجرم بن گیا۔ عدالتی حکم سے عبداللہ کو گرفتار کیا گیا اور عدالت کی طرف سے اس پر 50 لاکھ کا جرمانہ اور 10 سال کی قید کا حکم سنایا گیا، اور ساری زندگی کی جو ضلالت اور بدنامی تھی وہ الگ تھی۔